हेलो। हेलो। जी बताइए। हाँ, मैं अली खान बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर हुसैन। समर हुसैन। जी। अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखते हो? जी बोलिए। हाँ, यूट्यूब पर आपने चैलेंज किया था ना? किसको? नंबर भी दिया है आपने। अच्छा अच्छा, जी दिया होगा। हाँ, तो ये बताइए, शरीयत का उसूल आपको मालूम है? क्या? क्या नहीं, शरीयत का उसूल आपको मालूम है? अरे तो बताइए ना। अब मैं बताऊं? चैलेंज आप कर रहे हैं, बताएंगे आप कि मैं बताऊंगा? नहीं बताइए, आप बताइए। क्यों? तो फिर चैलेंज क्यों किया? अरे यार देखो अली भाई। मालूम ही नहीं है तो चैलेंज क्यों किया? अरे अली भाई मेरी बात सुनोगे? सुनाओ, बाद में मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ। और ये नचनिया नाचने गाने वाला जो तुमने रिंगटोन रखा है, गाना बज रहा है उसमें, हाँ। और तुम मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हो। अच्छा अब मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, सुनाओ। देखो, राहिल खान को जानते हैं आप, लखनऊ वाले को? हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, उससे मेरी बात हो चुकी है, आप उससे मेरे बारे में पूछ लेना, वो जानता है कैसे। वो मैं जानता हूँ कि किसके बारे में कौन है, मुझसे बात करो, मैं मेरा ये कर रहा हूँ। चलो, शरीयत का उसूल बताओ। पहली बात तो ये है कि अगर आप तमीज से बात करोगे तो इंशाल्लाह आगे बात होगी भी। मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ कि शरीयत का उसूल बताओ, बात खत्म हो गई। शरीयत का उसूल फारूक रज़वी से पूछना ना, जो वो गाली देख देख के अब चैलेंज करता है। तो अब यही तुम चैलेंज कर रहे हो, तुमको अभी तक शरीयत का उसूल नहीं मालूम है, तुम बताओ कैसे उसूल के दायरे में रहकर बात करोगे? जैसे उसने किया वैसे मैंने कर दिया। मैं तो बल्कि उससे और अच्छे अंदाज में किया, मैंने तो कोई गाली भी नहीं दी। अरे, मैंने कहा कि तुम उस पर जाकर आप मेरी यूट्यूब बात में सुनो, कमेंटमेंट बॉक्स में चैलेंज कर रहे हो, किस बिना पर कर रहे हो? कितना इल्म है तुम्हारे अंदर? हम्म कितना इल्म है? इतना इल्म है कि बरेलवियों को धो सकता हूँ आराम से। हाँ ठीक है, चलो एक ये बताओ कि गैब में मदद मांगना शिर्क है, कहाँ लिखा हुआ है? हम्म गैब में मदद मांगना, जैसे कि अहले हदीसों का ये अकीदा है कि गैब में अगर मदद मांगोगे तो शिर्क हो जाएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत पढ़ो आयत। 107। आयत पढ़ो। अलम तअलम अन्नल्लाह लहुल मुल्कु समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु मिन वलिय्यिन वला नसीर। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते जो कुछ जमीन और आसमान में है वो सिर्फ अल्लाह का है, और बेशक तुम्हारा अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं, कोई दोस्त नहीं। तो हाँ तो क्या? तो फिर मतलब इसमें ये कहाँ लिखा हुआ कि गैब में मदद मांगोगे तो शिर्क हो जाएगा? तो अल्लाह के सिवा और किसी से मदद नहीं, कोई मददगार नहीं है? हाँ ठीक है। अल्लाह के सिवा और कोई मददगार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और किसी से मतलब गैरुल्लाह से मदद लेंगे तो शिर्क हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अच्छा अच्छा। तो अब मेरी बात सुनो। अब सुनो सुनो, मैं पूछ रहा हूँ, अब बताओ, तुम सिर्फ अल्लाह से सुनो यार, अब तुम्हारा अकीदा, आप मुझे बोलने दोगे? हाँ बोलो। अब अल्लाह के सिवा तुम्हारे माँ बाप भी गैरुल्लाह हैं कि नहीं है, कि अल्लाह हैं? अरे यार यही तो बेवकूफों वाली बात होती तो है। उसमें कुरान में ये चीज कहाँ लिखा? वहाँ तो मुतलकन कहा जा रहा है तुम अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो कोई नहीं में तुम्हारे माँ बाप शामिल है या नहीं शामिल है? अरे यार असबाब से हटके बात हो रही थी, अभी आप असबाब वाला उसमें जिक्र ही नहीं है। अभी आप असबाब से हटके बात कर रहे थे ना। असबात सुनो, असबात और ये गैर असबात, उसमें तो ये चीज जिक्र ही नहीं है। गैब में मदद मांगने की बोला था तो वो मैं हाँ, तो गैब में उसमें कहाँ लफ्ज गैब का मौजूद है? क्यों? अरे यार कहाँ मौजूद है? अरे यार सीधे सीधे पता कौन से लफ्ज का गैब का माना हुआ है अरे यार उसमें? मेरी बात सुनो, अल्लाह क्या तुम्हारे सामने बैठा है क्या जो तुम? सुनो, उसमें कौन सी चीज लिखी हुई है कि जिसका माना गैब आ रहा है? अच्छा तो कौन सा जुमला? मेरी बात सुनो, तो तुम मुझे ये तुम्हारा गढ़ा हुआ है या कुरान में ये लफ्ज मौजूद है? तुम मुझे इस बात से कोई दलील दे दो कि अल्लाह ने बताया? सुनो, अभी तुम अपने दलील पहले अपने आप पक्का करो, जो तुमने दिया वो झूठ क्यों बोला? कुरान में अपनी मर्जी क्यों चलाई? नहीं झूठ नहीं बोला ना मैंने, कोई तो कौन से जुमले का, कौन से लफ्ज का माना गैब उसमें बैठता है? अरे मेरी बात सुनो, अब देखो कौन से लफ्ज का माना गायब है? अरे भैया सुनो तो यार, क्या पूछते इसमें ये तर्जुमा तो नहीं बनता है कि अल्लाह के सिवा गैब में तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, ऐसा तो तर्जुमा भी नहीं है उसका। तुम ऐसा कोई अकीदा तो तुम्हारा यही है ना? तुम किसी से भी मदद मांग सकते हो तुम। हाँ बिल्कुल। तुमको दिखा दो। हाँ बोलो। हाँ मैं हाँ, चालू रखो फोन। हाँ दिखाओ। अब तुम्हारा अकीदा, तुमने अपने दावे पर दलील नहीं दे सके ना, अब मैं आगे दे रहा हूँ तुम्हें। सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 अरे यार, तुमने पहले जो एक आयत पढ़ी ना, उसमें ये चीज नहीं मिल रही है जो तुम्हारा दावा है। अच्छा जी। कि गैब में मदद मांगोगे अल्लाह के सिवा, गैब में तुम्हारा कोई मददगार नहीं, ये तर्जुमा तो उसमें है नहीं है। अरे लेकिन तुम जो तर्जुमा करना चाहते हो यही करना चाहते हो, हालांकि गैब का लफ्ज उसमें मौजूद नहीं, यानी जो तुमने दलील दिया वो बिल्कुल बकवास तुम्हारा साबित हो गया। अरे मेरी बात, तुम्हारे अकीदे के खिलाफ तुम्हारा वो गया आयत। अरे बेमतलब में तुम कुछ भी बोल दो तो हो जाएगा यार। तो फिर से पढ़ो। क्या फिर से पढ़ो? अरे यार मेरी बात सुनो,
اس میں غیب کا لفظ ہی نہیں ہے، تم غیب کا ترجمہ لے رہے ہو کہ غیب میں مدد مانگو. اس میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار ہی نہیں ہے. بتاؤں بریلوی کی یہی عادت نا، اسی وجہ سے پھر ان سے کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ اب دیکھو مطلب جو تم چاہو گے وہ تم بولو گے تو ہم سنیں گے، تو وہ صحیح ہے، مطلب تب بات کرو گے تم. میں بولنے کا موقع دے رہا ہوں، تم بول رہے ہو، اب مجھے بھی تو بولنے کا موقع دو میرے بھائی، تبھی تو بولوں گا، تبھی تو بات ہوگی. ہاں بولو بولو. ایسے کیسے یار، آپ بولتے بولتے رہو گے، مجھے تو بولنے کا موقع نہیں دو گے. پڑھو آیت پڑھو جس میں لکھا ہو صاف طور پر کہ غیب ایمان والوں کے لیے غیب میں مددگار کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ ایمان والے ہیں. چلیے بتائیے. مجھے صرف اتنا بتا دو، وہاں پہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ہاں نا، غیب اور اسباب کی بات ہی نہیں ہو رہی. اب سنو، ہاں وہاں جتنے بھی مفسرین نے لکھا ہے اس میں قرآن کی تمام آیتوں پر ایمان لانا، تمام آیتوں کو ماننا ہے، صرف ایک آیت کو لے کر نہیں چلیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی ہے کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور ایمان والے ہیں. یہاں 3 جن کا کیٹیگری بتایا جا رہا ہے. ارے بھائی، اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. تو کیا ہے، قرآن جھوٹا معاذ اللہ رب العالمین؟ یہ تو آپ بول رہے ہیں، میں نے تو ایسا بولا ہی نہیں. ہاں تو تم ایک آیت لے کر چلے ہو نا، ہم کو ایک آیت نہیں، قرآن کی اور بھی آیتوں کو دیکھنا ہے. اچھا ٹھیک. پتا کیا چلا کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ ذاتی ہے، ذاتی طور پر کوئی اور مددگار نہیں ہے میرے بھائی، ذاتی طور. اچھا سنو، اب تمہیں میں ایک آیت پڑھتا ہوں. ہاں سناؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جس سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب اور کسی سے مدد مانگو تو شرک ہو جائے گا. بالکل ہوگا. اچھا اب آگے ہی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام عالم کا مالک ہے. ہاں. اور کسی کی تعریف کرو گے تو شرک ہو جائے گا. اس آیت کے مطلب سمجھے آپ نے؟ مطلب مت سمجھائیے، جو مطلب وہاں پر ہے وہی مطلب یہاں پر بھی کریے، کیونکہ وہاں پر بھی اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہاں پر مدد بھی اللہ کے لیے ہے. میری بات سن. یہاں پر یہی دونوں جملہ جو بنے گا وہی ذاتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار ہے. اب میری بات سن لو گے؟ سناؤ. جس میں لکھا ہو کہ صاف طور پر کہ غیب میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ہاں میری بات سن لو اب. ہاں، اور وہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہو. چلو بتاؤ. آپ نے کہا کہ مطلب سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آیت آپ نے مطلب سمجھنے کی کوئی نہیں ضرورت ہے. تم اپنے مرضی سے، تمہارے مرضی سے ہم نہیں سمجھیں گے. نہیں، میری مرضی سے سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن مطلب سمجھنے کی تو ضرورت ہے نا. ہاں تو مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. جو چیز تمہارا دعویٰ ہو وہی ہو بہو ہم کو دلیل دو. میرے بھائی، مجھے بولنا تو یار. ہاں بولو. ابھی آپ نے بولا کہ مطلب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے بے وقوف. بار بار میں بول رہا ہوں سمجھنے کی کوئی نہیں ضرورت ہے. بولتا ابھی آپ نے کہا کہ میرے بھائی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. تمہارے حساب سے نہیں ہم کو سمجھنا ہے، جیسا تم سمجھاؤ گے. میں یہ بول ہی نہیں رہا کہ میرے مطلب حساب سے سمجھو. ہاں تو لاؤ آیت جہاں پر لکھا ہو کہ غیب میں مدد مانگنا شرک ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی لیے آپ میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا قرآن میں لکھا ہے کافروں کو مارو، گردن کاٹو اور وار کرو، جنگ کرو، جہاد کرو. ایسا ہے تم آیت پڑھو، ادھر ادھر کی بات مت کرو. سمجھا نہیں ایسی تم لوگ. آیت پڑھو. کنٹیکسٹ سمجھا نہیں، مطلب سمجھا. آیت پڑھو یار، بکواس مت کرو. آیت پڑھو جس میں لکھا ہو کہ غیب میں مدد مانگنا شرک ہے. کہاں لکھا ہوا؟ سنو آیت جو آپ بول رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے جو کچھ بھی بنایا، مطلب اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ نے بنایا. اور اگر ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی وہ اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ چیز بنائی اللہ نے. اگر آپ کوئی چیز بناؤ اور اس کی کوئی تعریف کرے تو وہ انڈائریکٹلی کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چیز آپ نے بنائی ہے نا. تو اس نظریے سے دیکھو تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور حقیقت بات ہے ساری تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ ہر چیز کا بنانے والا میرا رب ہے نا. تو اس میں کہاں برائی آ رہی ہے میرے بھائی؟ اب سنو میں بتا رہا ہوں. ہاں بتاؤ. جیسے کہا جتنی چیزیں بنائی ہیں، تو جتنی چیزیں بنائی ہے ان میں سے جو اولیاء انبیاء مدد کرتے ہیں وہ بھی تو بنائی ہے. اچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ اور کوئی اور بنائی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے اولیاء انبیاء مدد کرتے ہیں؟ جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ہاں بالکل ٹھیک. اور کیا ہے کیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ بھی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہاں ٹھیک. اور قرآن میں یہ آیت ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محبوب جو تم نے کنکری پھینکی وہ تم نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی. تو جو محبوب سے جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ اصل میں اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہے نا یار. یہ کون سی بات ہے؟ اچھا واہ. پھر کیا؟ سنو میری بات سنو. آپ پکار رہے ہو یا رسول اللہ المدد،
پکا کہ یہ اللہ مدد کر رہا ہے. واہ بھائی واہ. پکارنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے نا. تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں پکار سکتے؟ نہیں تم دلیل دو پہلے. ہاں دلیل یہ ادب المفرد کھولو، ہے تمہارے پاس؟ کیا چیز؟ ادب المفرد امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب. نہیں میرے پاس نہیں. آپ بتا. نہیں ہے تو ہاں تو میں بتا دے رہا ہوں. چالو رکھو فون. بولو میں پڑھ لوں گا. رک جاؤ پڑھ رہا ہوں، خاموش رہو. اچھا بولو. ہاں یہ عبد المفرد ہے. حدیث نمبر 9093. اچھا. باب نمبر 438. اچھا کیا؟ ہاں اس میں ہے کہ کسی کا پاؤں سن ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کسی کا پاؤں سن ہو جائے تو کیا کرے؟ سن رہے ہو؟ ہاں سن رہا ہوں. بولو. سن ہو جائے تو کیا ہو جائے کرے وہ بتاتا ہوں میں. آگے ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. بھائی میری حضرت عبد الرحمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضرت سونے خاموش رہے پہلے بھائی ادھر سے بتانے دے. ارے یار بات کرو نا یار، آواز کٹ رہی ہے ایسے. ہلو بولو. ہاں رک جا باہر ہی نکلتا ہوں. نکل باہر نکل. آ رہی ہے آواز؟ ہاں آ رہی ہے. بولو. آ رہی ہے آواز؟ ہاں بولو. حضرت عبد الرحمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پاؤں انہما کا پاؤں سن ہو گیا. ٹھیک. ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اپنے کسی پیارے کو یاد کرو. چنانچہ فوراً آپ نے کہا یا محمدہ ہو. ہاں کیا کہہ کر پکارا یا محمد ہو، اور ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں پکار سکتے؟ میرے بھائی نہیں. پڑھو کہاں نہیں پکار سکتے. پڑھو کہاں پر لکھا ہوا کہ نہیں پکار سکتے. اللہ نے یہ بات کہاں بولی کہ تم مدد کے لیے نبی کو پکارو؟ ارے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی میں پیش کر. کہاں بولی نبی کے لیے مدد کو پکارو؟ تو پھر صحابہ نے کیوں پکارا؟ کیا صحابہ نے کیوں پکارا؟ کہا کہ اس کو یاد کرو جس کو تم بہت زیادہ چاہتی ہو. یا تو کیا ہے یہ یا محمد یاد کرنے میں بہت انتر ہے یار. الٹی سیدھی باتوں کو تم بنا لیتے ہو اپنی. تو مطلب یا محمد کو پکار سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پکار سکتے؟ اچھا مطلب قائل ہو اس کے؟ کیوں میں بولتا ہوں آپ مدد کے لیے. اچھا بولتے ہو. اچھا یا محمد کہنا جائز ہو گیا تمہارے نزدیک؟ اب بالکل جائز ہے یار. اچھا ٹھیک ہے. یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، یہ اہل حدیث کے عالم ہیں. اب سنو دوسری بات. ہاں بولو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، وہ بھی غیب میں. ہاں یہی تو آپ کا عقیدہ ہے. تو کہاں لکھا ہے وہ؟ کیا کہاں لکھا ہے یار؟ کتنی بار بتاؤں میرے بھائی؟ پڑھو نا. کہاں ابھی تک بتایا ہی نہیں. وائس ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نیٹ پہ ڈال دوں گا میں. ہاں ڈال دو، بالکل ڈال دو. ہاں تو کتنی بار آپ نے بتایا وہ پھر سے بتاؤ. کیا پھر سے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ غیب میں مدد مت مانگو؟ تم بتا دو کہاں لکھا ہے غیب میں مدد مانگو. شریعت کا یہ اصول ہی نہیں ہے. شریعت کا اصول ہے کہ جس کے بارے میں ممانعت نہ ہو. میری بات سنو. میں تو بتا دیتا ہوں. میں تو بتایا یا محمد کہہ کر پکارا گیا. آپ اس بات کو دلیل بنا. اب سنو. ارے یار اب سنو. آپ اس بات کو دلیل بنا رہے ہو نا کہ نہیں. قرآن کی صاف صریح آیت میں دے رہا ہوں. سن چالو رکھ فون. ہاں بول. ہاں رک جا. ہاں یہ لو. سناؤ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سنو. ہاں بولو. اب دوسری بات اس میں ترجمہ کیا ہے؟ اور یوں کہیے، یعنی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. ہاں. اور یوں کہیے پروردگار تو مجھے ہر مرحلہ میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ اس سے نکال، اور اپنے یہاں سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو میرے لیے مددگار ثابت ہو. یعنی ایسی کوئی چیز مجھے دے دے کہ وہ میری مدد کرے. ٹھیک ہے. وہ کون ہے؟
کون ہے جو مدد کرے، یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت دے دے کہ جو وہ میری مدد کرے، میں اس سے مدد لوں، مدد مانگوں، کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتاؤ نا، آپ ترجمہ کر رہے ہو، آپ بتاؤ۔ ترجمہ میں نہیں، کس کا ترجمہ بتا دوں؟ سب کے ترجمے میں ہے یہی چیز۔ ٹھیک ہے، تو آپ بتا دو، آپ جس کا بھی ترجمہ پڑھ رہے ہو آپ بتا دو نا۔ ہاں تو بتا تو دیا ہم نے کہ یہاں پر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، پھر بعد میں ایسا مددگار مانگا جا رہا ہے کہ اس سے بھی مدد لیا جائے۔ ذرا دوبارہ سے پڑھنا ایک بار آیت، وہ ترجمہ دوبارہ سے پڑھنا۔ اور یوں کہیے پروردگار تو مجھے ہر مرحلہ میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ اس سے نکال، اور اپنے یہاں سے مجھے ایک قوت عطا فرما، ٹھیک ہے، جو مددگار ثابت ہو، یعنی وہ قوت دے دے کہ جو مدد کرتا رہے، مددگار ثابت ہوتے رہے۔ ہاں، تو مددگار جو ثابت ہوتا رہے گا وہ غیر اللہ ہے کہ اللہ ہے؟ اب بتا رہا ہوں نا، سنو۔ ہاں بتاؤ۔ آپ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مطلب اللہ نے کہا کہ یوں کہیے کہ آپ کے ساتھ مجھے نکالے اور ایک اپنی ایسی قوت عطا فرما جو میری مددگار ہو، ہے نا؟ ہاں، میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ ہاں، میرے لیے مددگار ثابت ہو، تو یعنی وہاں پہ جو نبی جو بول رہے ہیں ہاں، وہ اپنی مدد کے لیے بول رہے ہیں، نہ کہ ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اچھا، مطلب نبی مانگ سکتے ہیں اور ہم نہیں مدد مانگ سکتے ہیں؟ میرے بھائی، ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ اور یہ کیا مانگ رہے ہیں اس میں؟ کیا وہ بھی تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو کہاں غلط ہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر وہ کون ہے جو مدد کرتا رہے گا نبی کی؟ اللہ ہی ہے جو کرے گا۔ وہ تو اللہ کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایسی چیز عطا فرما کہ جو میری مدد کرتا رہے، میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ میرے بھائی وہ کون ہے؟ میرے کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن جو مدد کرتا رہے گا بعد میں وہ کون ہے؟ پھر کیوں منع کر رہا تھا بھائی؟ ارے جاہل صاحب، میں جو بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مددگار مانگا جا رہا ہے، مدد نہیں صرف مانگا جا رہا ہے، نہیں مانگا جا رہا یار، ایک مددگار مانگا جا رہا ہے یار، جو میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ واہ واہ واہ، پھر اور کیا مانگا جا رہا ہے؟ ارے یار ایک بات، مدد بھی مانگا جا رہا ہے اور مددگار بھی مانگا جا رہا ہے، دونوں مانگا جا رہا ہے۔ دوبارہ پڑھنا، دوبارہ پڑھو۔ کیا دوبارہ پڑھو؟ تو پڑھنا، میرے پاس ہوتا تو میں تجھ سے پڑھنے کے لیے نہیں اس میں لاسٹ جملہ جو ہے اس میں یہی چیز ہے کہ مجھے قوت عطا فرما ہاں جو میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ اچھا، یعنی میرے لیے ایسی طاقت قوت فرما جو میرے لیے مددگار ثابت ہو، یعنی وہ بھی مدد کرے میرے لیے۔ اچھا، اب رک جا ذرا، میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ آیت نہیں، اس کو پہلے تو اس کو غلط ثابت کری، تو قرآن کی آیت ہے۔ ارے یار تم اس کا غلط مطلب نکال رہے ہو تو میں کیسے بول دوں گا؟ غلط مطلب میں کیا نکال رہا ہوں؟ ایسی قوت جو ان کے لیے مددگار ہے، تم اپنی تو کھول سورہ اسراء، میں قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، بولتا ہے میں غلط مطلب نکال رہا ہوں۔ نکال سورہ اسراء، ایک منٹ رک جا، آیت نمبر 80 نکال۔ ارے رک جا، بہت کچھ نکال رہا ہوں۔ بریلویوں کو دھونے کے لیے میرے پاس بہت، ابھی دکھاتا ہوں، تو پہلے اس آیت کو پہلے ثابت تو کر۔ اس میں مدد بھی مانگا جا رہا ہے اور مددگار بھی مانگا جا رہا ہے۔ یار تم کچھ بھی سوچو، جو مددگار تو کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو مددگار مانگا جا رہا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے، ہاں، اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تم لوگ مدد پکارو ہیں ان سے۔ مددگار تو دنیا بھر کا ہے، اللہ تعالیٰ تو مسلمان ہی کیوں بنے یار؟ ہلو، ایک منٹ ارے نہ اپنی کافی ہے ان کے لیے۔ ملیشیا، انڈونیشیا، 16 دیشوں انڈیا سے ارے مودی ڈانٹ رہتا ہے اس کے مارے بھائی صاحب، 3 بار انٹرپول میں وہ رپورٹ 3 بار۔ ارے پہلے اس کا جواب دے، گپے بعد میں مار۔ ارے ایک منٹ رکو تو صحیح یار، جب تم نکال رہے تھے میں رکا تھا، کیوں اتنی بے صبری کرتے؟ کتنا ٹائم لگائے گا؟ ادھر گپے مار رہا ہے۔ پاسورڈ کیا ہے کھولنا؟ ایکچولی صبح میں سو رہا تھا، اس لیے میری نیند میں دخل ہو، اس لیے میں نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ کل سے ہی فون لگا رہا ہوں۔ بتایا مجھے۔ ارے دن کے سواد پہ چھڑی یار جناب۔
ابھی وہ سب بات میں کریں گے، پہلے ان سے بات کرنے دو ذرا. ارے یار یہاں نیٹ کیوں نہیں چلتا یار؟ ان سے تو جیت جاؤ گے، ہم سے کیسے جیت پاؤ گے جناب؟ پانی یار نیٹ چلنے کی بات کر رہے ہو یار، سمر کیسی باتیں کر رہے ہو یار. پانی یار مشین نہیں چل رہی، مشین بس کھلنے والا ہے. کیا کر. ارے جو چیز نکال رہا ہوں وہ نکلنے والی ہے بس. ارے مجھ سے بات کر، گپے مت مار. ارے یار تجھ سے کون بھائی گپے کون مار رہا ہے؟ تجھے کوئی مطلب میں دکھائی دے رہا گپے مارتے ہوئے یار؟ اتنا ٹائم پھر اور کیا کر رہا ہے؟ اتنا ٹائم وائس خراب مت کر. ابے بھائی جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے میرے بھائی، رک تو صحیح رہا، صبر تو کر. چل کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں تجھے آیت نمبر اور سورہ نمبر بتا رہا ہوں سب، اس میں تو آیت نہیں نکال پا رہا. ارے 2 منٹ رکے تو صحیح بھائی. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کھول کے دیکھ. میں جو پہلے پڑھا اس کو پہلے بتا. کیا؟ ابے اس کو بتا تو دیا یار، تم اس کا غلط مطلب نکالو گے تو بھائی میں کیسے کیا بولوں یار؟ کیا بتایا؟ کیا اس میں سن اس میں نبی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی قوت عطا فرما جو میرے لیے مددگار ہو، یعنی مطلب اور مددگار دوسرا ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے سوا اور مددگار ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یار؟ اب بھیا تو پہلے تو بھیا تو بول لے یا پھر مجھے بولنے دے یار. تو وہ مددگار کون ہے؟ ارے بھائی بول، یا تو بول لے یا سننے دے. تو پھر تو بول رہا ہے وہ قوت طاقت عطا فرما جو میرے لیے مددگار ثابت ہو، یعنی اللہ بھی مدد کرتا ہے اور دوسرا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے. وہ کون ہے؟ یہ سن کہاں لکھا ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے دوسرا بھی مدد کرے گا؟ کہاں لکھا ہے بتا. تو اس آیت میں اور کیا ہے؟ مددگار مانگا جا رہا ہے، مدد نہیں، مددگار مانگا جا رہا ہے. بھائی مددگار نہیں مانگا جا رہا، یہی تو غلط فہمی تم. ترجمہ پڑھ ترجمہ. ترجمہ میں کیوں پڑھوں؟ تو پڑھ. تو ہم نے تو بار بار پڑھا، کیا 3-4 بار پڑھا ہم نے ترجمہ. بھائی سن اللہ مجھ کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرما جو میرے لیے مددگار ثابت ہو. ہاں یعنی اللہ مدد کرتا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تو میری مدد کر، تو میری مدد کر، بلکہ مددگار مانگا جا رہا ہے یہاں. تو غیر اللہ ہے وہ مددگار، مدد کرنے والا یا نہیں ہے یار؟ اس نے تو مطلقاً کہہ دیا کوئی مدد نہیں کرتا. اب دوسری آیت سن. ارے بھیا سن تو لے یار، اپنی بولنے میں لگا ہوا ہے. دوسری آیت سنیے لے. ارے انبیاء سارے انبیاء مدد کرتے ہیں، یہ سن. ارے بھٹا انبیاء مدد کرتے ہیں یار. اب سن. ہاں سنا. میں بتاؤں خالی بابا ساگر کی کاپی. یہ سن. ہاں سنا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم پڑھنے میں لکھا ہوا ہے كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اور کوئی بھی ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور اب سن ترجمہ. سنا. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ دیا میں نے تم کو کتاب اور حکمت سے، اور پھر آئے تمہارے پاس عظمت والا رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا. اللہ کا مددگار ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مدد کرنا، مدد مانگو. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو پر قرآن کہ اللہ کے سوا انبیاء اولیاء مددگار نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے میرے بھائی سورہ بقرہ. کہاں کہہ رہا ہے اولیاء انبیاء مددگار نہیں ہے؟ پر ابے اللہ جب بول رہا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے تو بس بات ہی ختم ہو گئی. وہ کافروں سے کہا جا رہا ہے بت مددگار نہیں ہے. ارے یار بت مددگار نہیں ہے، یہ کون سی بات ہے؟ ہاں بت ہی مددگار نہیں ہے. جو تو آج پڑھ رہا ہے بت کے تعلق ہاں سے. سن میں انبیاء اولیاء کا ہمارا بت تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بت مددگار نہیں ہے. ارے میری بات تو سن لے بھیا. میں یہاں انبیاء اولیاء کا نام پڑھ رہا ہوں. ہاں میری بات تو سن لے اب. اولیاء انبیاء کا نام آنا چاہیے کہ اولیاء انبیاء مددگار نہیں ہے. ہاں میری بات تو سن لے گا اب. ہاں سنا پڑھا ہے پڑھ. اللہ نے آیت اتاری. آیت پڑھ رہے، بکواس مت سنا، آیت پڑھ. ارے یار بکواس تو بھائی تو کر رہا ہے یار. دیکھ آیت پڑھ. سن دیکھ جیسے قاعدے سے بات ہوتی ہے آیت پڑھ. سن جیسے قاعدے سے بات کرنی ہے ویسے بات. آیت پڑھ میں بول رہا ہوں. نہیں تو پھر فون رکھ دے. سمجھ آ رہی ہے؟ آیت پڑھ سمجھا بات. آیت پڑھ میں سمجھ لوں گا. حوالہ دے قرآن لے کر بیٹھا ہوں میں. ہاں ارے نہ یار پڑھ تو. کیا آیت پڑھ جس میں اولیاء انبیاء مدد نہیں کر سکتے لکھا ہو. ارے یار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب اس میں اولیاء انبیاء کا نام ہی نہیں ہے. کیا؟
اولیاء انبیاء کا نام اللہ نے بول تو دیا کہ اللہ ہی مددگار ہے، تو بس بات ہی ختم. یہاں پر اللہ ہی تو فرما رہا ہے کہ انبیاء سے، سارے انبیاء سے فرما رہا ہے کہ جب میرا رسول تمہارے بیچ تشریف لائے تو اس کی ضرور مدد کرنا. تو اس کی مدد کرنا، اس سے مدد مانگنا. سمجھ میں آیا کچھ؟ اس کی مدد کرنے کے لیے بول رہا ہے اللہ، نہ کہ اس سے مدد مانگنا. سمجھ آیا؟ کہاں لکھا ہے کہ اس سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ ارے یار اس آیت میں بول تو دیا بھائی، کیا جاہلوں والی باتیں کرتے ہو یار. کہاں لکھا ہے اس میں؟ ابے یار جب جو مدد کرے گا اس سے ہم مدد طلب کریں گے. اچھا میں اگر نہیں کر سکتے تو اس کو ارے سنو میں اگر ابھی آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ مجھ سے مدد آیت پڑھ رہے. ارے میری بات سننے کے میں نے ادب المفرد کا حوالہ بھی دیا، اس میں یا محمد ہو کہہ کر. اب سن، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگنے کے لیے اپنا نام مدد کرنے کے لیے نام پیش کیا ہے. سن اچھا یہ بتا، نبی نے کبھی کسی سے مدد مانگی اللہ کے سوا؟ ہاں نبی نے کبھی کسی سے مدد مانگی اللہ کے سوا؟ کیوں؟ ہاں کیوں کیا؟ تو پھر مدد کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ارے یار مدد مانگی خالی اتنا جواب دے بس. تمام انبیاء نے مدد مانگی ہے. ارے یار نبی نے مدد مانگی اللہ کے سوا کسی اور انبیاء باقی حق پر نہیں تھے کیا؟ ارے یار نبی نے کبھی مدد مانگی خالی اتنا بتا. مدد مانگے یا نہ مانگے وہ تو خود مدد کرنے والے ہیں. ارے یار مدد کی ضرورت ہمیں ہے. اچھا تو بھیا کہاں لکھا ہے کہ ایمان والوں مدد مت طلب کرو؟ سنو مدد کی ضرورت تمہیں ہے، وہ بھی مردوں سے. ارے تیرے پاس بکواس ہے صرف، کوئی آیت بھی ہے؟ بکواس نہیں تمہارے پاس آیت پر جس میں لکھا ہو صاف ستھرا کہ انبیاء اولیاء مدد نہیں کرتے. خبر والوں سے تو تم مانگو. تمہیں کون منع کر رہا ہے؟ مانگو. تمہیں سمجھانے کا کام ہے، لیکن قرآن نہیں ہے. قرآن تم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے بھائی. آیت پر کہاں لکھا کہ انبیاء اولیاء مدد نہیں کرتے؟ قرآن تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. آیت پر تیرے سمجھ میں آ رہا، آیت میں پڑھ رہا ہوں بولتا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا یار. چل آیت پڑھ، اولیاء انبیاء مدد نہیں کرتے ہیں. پڑھ آیت. ابے بھائی میرے تو یار وہی بات پڑھ. تھوڑی بہت عقل نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ کہ چھوڑ دے تو آیت پڑھ. تھوڑی بہت عقل نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ آیت پڑھ. ابے بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی مدد. ارے تو بکواس مت کر. آیت پر اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ جب میرا نبی تمہارے بیچ میں آئے گا تو اس کی ضرور مدد کرنا. یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے. کیا اللہ ہی کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جب میرا نبی حبیب تمہارے بیچ میں آئے، تمام انبیاء سے کہہ رہا ہے جب تمہارے بیچ میں آئے تم اس کی ضرور مدد کرنا. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ سارے انبیاء جب انتقال کر جائیں گے اس کے بعد نہیں میں آخری نبی کو بھیجوں گا؟ ارے تو میرے بھائی یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد کرنا اور تو بول رہا ہے کہ اس سے مدد مانگنا. ابے کتنا میرے بھائی. اب جو مدد کرتے ہیں دونوں چیزیں تو کہا کہ کوئی مددگار ہی نہیں ہے، تو بات دعویٰ اس پر ہے کہ انبیاء اولیاء مدد ہی نہیں کرتے ہیں. مدد طلب کرنے پر تو نہیں، تو کہہ رہا ہے کہ کوئی مدد ہی نہیں کرتا ہے. ابے میرے بھائی اب ہو گیا بولتا ہے. اب دیکھو کیا تیرا دعویٰ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو پھر یہاں پر اللہ کیوں کہہ رہا ہے انبیاء سے کہ تم مدد کرنا؟ ابے تو میرے بھائی وہ تو ارے تو میرے بھائی نہیں رہے آیت پر. ابے غیر سے ہٹ کے تھوڑی نہ ہے، پاگل ہے کیا؟ اتنی دیر سے بول رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا یار. غیب میں مدد مت مانگو کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ابے یار بھائی صاحب بریلوی جتنے بڑے آج تک نہیں دیکھے. آیت پر جاہل یہ نہیں پڑھ رہا، جاہل میں ہوں. آیت پر ابھی رک جا. آیت پر. ہاں رک جا 1 منٹ رک جا. لاک کھولنا ذرا. لے بھیا پڑھ لے. سنو آیت پر. ہاں پڑھ. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. تم ترجمہ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو اسی کا تابعی ہوں جو مجھے وحی آتی ہے. تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکھیارے؟ تو کیا غور نہیں کرتے؟ اب اس میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ نبی اس میں تو یہ نہیں کہا کہ غیب میں مدد مت مانگو. ارے یار صاف بول دیا کہ میرے پاس خزانے نہیں ہے. تم کیسی باتیں کرتے ہو جاہلوں جیسی یار. اب سن. ہاں سن بھاڑ میں صرف اس بات کا جواب دے. میں بخاری شریف سے ہے کیا
صرف اس بات عقیدہ نہیں بنے گا. ارے بات کرتے ہو کم سے کم اب سن دیش سے تو بات کیا کرو. چالو رکھ. رکھ. ہاں یہ آیت متصابہ پڑھ کے آیا ہم کو ہوشیاری سکھانے. کیا آیت متصابہ پڑھ رہا ہے تو؟ آیت متشابہ؟ ہاں آیت متصابہ پڑھ رہا ہے تو. سن یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے. ہاں آیت متصابہ ہے وہ. اچھا چل ٹھیک ہے. سن میں تجھے سناتا ہوں. سن چل اس آیت کو چھوڑ, دوسری آیت کی دلیل لے. ابھی میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. سن پہلے میری بات سن, اس آیت کو چھوڑ, دوسری آیت کی دلیل لے. سورہ ملک آیت متصابہ ہی پڑھے گا. سورہ ملک کھولیو, جو تو نے پڑھا اس کا پہلے جواب لے لے میرے پاس سے. ہاں ابے کیا جواب دے گا یار. ہاں تو چالو رکھ, دیکھتا ہوں کون جواب کیا دیتا ہے. آیت کا کچھ مطلب نکالتے ہو تو جواب دے گا. مطلب نہیں, میں بخاری شریف سے دلیل دیتا ہوں. ہاں دے بخاری شریف سے دے. یہ بریلوی اتنے بڑے قذاب ہیں کہ بھائی صاحب اپنے دھندے کے لیے نا قبروں کو سہارا بناتے ہیں, مورتیوں کو سہارا بناتے ہیں. جاہل صاحب, قبر کو مورتی کس نے کہا؟ قبروں کو پوجا کرواؤ, 40واں کرواؤ, 20واں کرواؤ, عید کراؤ, میلاد. یہ سب قرآن سے میں ثابت کر دوں گا, بڑبڑا مت. ہاں کر دے, جب کر دے نا تب بولیو, ابھی مت بول. چالو رکھ فون. چالو ہے میرے بھائی. کون کاٹ رہا ہے تیرا فون؟ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے تو فون نہ کاٹ دے کہیں. میں کاٹ دوں فون, ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ لے بخاری شریف. ہاں سنا. باب کا نام الصلاۃ علی سعید. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیث قال حدثنی یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے, سناؤ آگے پڑھو. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرات لكم وانا شهید علیکم وانی والله لا انظر حوض الان وانی اتیت مفاتیح خزائن الارض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا, اے لوگوں میں تم سے پہلے وصال فرما جاؤں گا. اچھا ٹھیک. میں تم پر شہید ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهُ لَأَنظُرُ حَوْضِ الْآنَ, اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. کس سے حوض کو؟ اپنا حوض کو دیکھ رہا ہوں. اپنے حوض کو بنا عطا کیے. اب سن, اپنے حوض کو نہیں, اٹھی تو مفاتیح خزائن الارض. قسم اللہ کی, قسم کھا کر کہہ رہے ہیں, قسم اللہ کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانے عطا کر دیے. تو نے جو قرآن پڑھی کہ ہم کو کچھ ہے ہی نہیں ہے, ہم کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتے, تو نے پڑھا تھا نا. اب قسم کھا کے یہاں کہہ رہے ہیں, تو وہ آیت جو نہیں ہے وہ متشابہ ہے, اس پر ایمان لایا جائے گا, عقیدہ نہیں اس پہ بنے گی. بخاری شریف کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, خزائن الارض اور مفاتیح الارض, یا یہ فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی. اچھا جی. وَإِنِّي وَاللَّهُ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, اور قسم اللہ کی مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا, مگر یہ ضرور ہے کہ تم دنیا طلبی میں لڑو گے. میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. کس کے حوض کو؟ حوض کس کا ہے؟ اپنا خود کا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے. ہاں, اب یہی چیز میں تجھے ابن تیمیہ کی کتاب سے دکھا دوں. ہاں چالو رکھ فون. تو اس کو بھی نہیں مانے گا؟ بالکل نہیں مانوں گا. ہاں تو کافر ہے بھی, ہم لوگ بھی نہیں مانتے. کافر اپنے آپ کو کافر بولتا ہے میرے بھائی. نہیں, ابن تیمیہ کافر ہے, بولتا مانتا بھی نہیں ہے, کافر بھی نہیں مانتا. کیا مانتا ہے؟ چل اب پیش کر. غیب میں مدد مانگنا کہاں پر لکھا ہوا شرک ہے؟ کیا پیش کر. اب کیا پیش کر, غیب میں مدد مانگنا کہاں شرک ہے لکھا ہوا ہے؟ ارے بھیا کتنی بار یار, ایک بھی آیت نہیں پڑھا.
تمہاری عقل پہ جو کالا حضرت نام کا تالا جڑ چکا ہے نا، اس کو کھولو. اب تیری اوقات ہی ہے یہ بیٹا، چل رہا فون. اوقات کیا، منٹ کا ہو گیا، چل رہا فون. کھولو، تیری اوقات یہی کو تھی پڑھو اور جواب دے سکتا ہے. عوام فیصلہ کر لے گی، چل رکھ. کیا عوام فیصلہ کر لے گی، رکھ فون. عوام کیا فیصلہ کرے گی؟ عوام تو جاہل ہے.